अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख कई अहम कारनामों, फैसलों और किरदारों से भरी पड़ी है। तारीख का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ सियासत और अदालत में एक नई तारीख रकम हो रही है। आज लगभग 45 बरस बाद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने भुट्टो कत्ल केस पर तारीखी मुत्तफ़िका राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था। उनके खिलाफ चलाया गया ट्रायल आइन के मुताबिक नहीं था। ये तमाम जजेस की मुत्तफ़िका राय है। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलती को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। नाज़रीन, ये रेफरेंस शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने 2011 में दायर किया था, जिस पर मजमूई तौर पर 12 समातें हुई थी, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस रेफरेंस पर 7 समातें की। और आज ठीक 13 साल बाद इस सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय सुना दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको तारीख साज करार दिया। कहा, भुट्टो रेफरेंस फैसले से निजाम दुरुस्त सिमत पर गामजन हो जाएगा। अदालत ने ये माना है कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। दूसरी तरफ इंतखाबात में मुबैना धांधली का शोर उठ रहा है। पिलडैट ने भी पाकिस्तान में हालिया इलेक्शंस पर अपनी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। ये पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदेही करता है। उधर तहरीक इंसाफ इंतखाबी फॉर्म 45 की ताखीर से अशात और नंबर्स में मुबैना तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन को मौरूद इल्जाम ठहरा रही है। पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दोहराया कि फॉर्म 45 में तब्दीली की गई। उनकी जमात 180 नशिस्तें जीत चुकी थी, ताहम उन्हें धांधली करके हराया गया। इलेक्शन पर एक हमला किया गया है, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर हमला किया गया है। पब्लिक मैंडेट जिसके पास है उसी का राइट है कि वो पार्लियामान में हो, न कि वो लोग जो स्नीक करके इंटर हो जाते हैं। और ये सबूत कल इलेक्शन कमीशन ने खुद डाला। अगर इसके बाद भी वो खुद ही इंक्वायरी अपने आरओस पे या डीआरओस पे ना शुरू करें, तो मुझे हैरत है कि कौन कौन मुलविस है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकते। फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ एक है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और नाज़रीन, आज तकरीबन 44 बरस बाद भुट्टो साहब के जो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुत्तफ़िका राय सुना दी है। और अब कानूनी पहलू क्या होगा। मखसूस नशिस्तों का मामला भी एक तरफ है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें तो बांट दी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करना और ये मामला अदालत आलिया में जाएगा, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मूव जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। साथ साथ हम फॉर्म 45 के हवाले से भी बात करेंगे। फॉर्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ डेडलाइन तो ब्रीच की, लेकिन डेडलाइन ब्रीच करने के साथ साथ जो फॉर्म्स जारी किए वो इंतहाई टेम्पर्ड और जो उनमें ओवर राइटिंग और लूप होल्स जो नज़र आए हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी। और जो वे फॉरवर्ड अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा जहाँ पर एक तरफ सहाफ़ियों को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात लगाए जा रहे हैं। सो इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग अस। ऑलवेज अ प्लेजर टू हेयर योर व्यूज़। एतजाज़ साहब, जो कुछ मुल्क में इस वक्त हो रहा है, विल बिगिन विद आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आईनी राय दी गई है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रेफरेंस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राय जारी की है एजाज साहब, जिसमें अदालत ने कहा कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। इट डिक्लेयर्ड इट एज एन अनफेयर ट्रायल। आपके ख्याल में यही काफ़ी है या फिर आप सदारती रेफरेंस में जो सवालात 5 सवाल जो उठाए गए थे उसके जवाबात की भी आप तवक्को कर रहे थे? नहीं, ये बहुत है। मेन चीज़ तो यही थी। क्वेश्चनेयर में ज़रा डिफेक्टिव था, बट सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो क्वेश्चनेयर को रैशनल करे। और ये गवर्नर जनरल की रेफरेंस में 1957 में 56 में भी किया गया था। जो गवर्नर जनरल रेफरेंस थी उधर उन्होंने लेजिटिमेट राइट की जगह लेजिटिमेट का लफ्ज़ कर दिया था। बट ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, बड़ा अहम फ़ैसला है।
اور اس میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور پریزیڈنٹ آصف زرداری کو خاص مبارکباد اور تحسین دینی چاہیے کہ انہوں نے یہ اس قسم کا فیصلہ دیا ہے. اور یہ اس پہ ڈسکریج نہیں ہوئے کہ جی 40 سال بعد ہو رہا ہے. اور دس واز این امپورٹنٹ albatross around our necks کہ بھٹو صاحب کو بے گناہی ان کی یا ان کا گناہ ان پہ ان کا جرم ثابت بھی ہوا کہ نہیں. اور یہ قوم کافی ڈیوائیڈڈ رہی ہے اور یہ اب اطمینان ہو جائے گا کہ اس کو واپس تو نہیں لا سکتے آف کورس. اب یہ تو ہماری قدرت میں نہیں ہے پر یہ قدرت میں تو تھا کہ اس کے نام کو کلیئر کیا جائے اور اس کے خاندان والے اس کے لواحقین جو ہے جن میں میں خاص مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے صدر آصف علی زرداری کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو, بختاور بھٹو بی بی کو, آصفہ بھٹو زرداری کو, صنم بھٹو کو, فاطمہ بھٹو کو اور ذوالفقار علی جونیئر بھٹو کو, اور اس کے علاوہ تمام پیپلز پارٹی کے جالوں کو. وہ بیچارے ہنس بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں آج. اور مجھے جو فون آئے ہیں بڑے روحانسی انداز میں کہ 40 سال گزر گیا, یہ کاش پہلے یہ فیصلہ ہوتا, یہ اس طرح کا ہوتا. بٹ اب وی کانٹ رول دا ٹائم بیک. بٹ یہ ایک فیصلہ جو میں آپ کو بتاؤں, یہ انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں اس کو بہت نوٹس کیا جائے گا. اور وہاں ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں 9 ججز میں تقریباً سبھی ایسے ہیں جو بڑے ساؤنڈ اور ویری سبسٹینٹیو فیصلے لکھ سکتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, سب کے سب ایسے ہیں. اور وہ فیصلہ جب آئے گا, ڈیٹیل ریزنز آئیں گی تو آئی ہوپ ان سے رہنمائی ہماری اور ہو. اور یہ جورسپروڈنس میں ایک بڑی کوشچن رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ فائنل کر دیا اور اس کے بعد وہ غلط فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی فائنلٹی کو کیوں سمجھا جاتا ہے کہ بیکاز اٹ از کریکٹ اٹ از دیئر فار فائنل. اس کا ہونا چاہیے بیکاز اٹ از فائنل دیئر فار اٹ از کریکٹ. اب اس میں بھی فائنلٹی کو آپ نے اگر آئسولیٹ کرنا ہے اور ایسا ایک دکھانا ہے کیس کہ یہ فائنل ہے بٹ کریکٹ نہیں ہے, یہ ایک جورسپروڈنس میں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ایک کامن ویلتھ کنٹری کی کورٹ نے کی اعلیٰ ترین عدالت نے اور 9 ججز کے سبسٹینٹیو بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اس کی جب ڈیٹیلز آئیں گی تو اس فیصلے میں بہت نظیریں ملیں گی جو آپ دیکھیں گے. دس ول بی کوٹڈ ان آل انٹرنیشنل فورمز, ان آل انٹرنیشنل کورٹس, پرٹیکولرلی آف دی کامن لا ٹریڈیشن. اور انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, امریکہ میں, یہ بہت کینیڈا میں, انگلینڈ میں. So you think this will be quoted, آپ نے جس طرح کہا کہ انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں اس کو نوٹس کیا جائے گا اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے. بٹ اعزاز صاحب, سپریم کورٹ کی اکنالجمنٹ ریگارڈنگ مس کیریج آف جسٹس اینڈ ڈینائل آف بیسک فنڈامنٹل رائٹس ٹو بھٹو صاحب, کیا یہ ریکٹیفائی کر دیتا ہے کورس آف دا پاسٹ جو کہ وچ از مارڈ بائی لاٹ آف بلنڈرز؟ جہاں تک ہم انسان اور ہم عہد ہیں, اس عہد میں ہیں, ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. سپریم کورٹ ان کو قبر میں سے نکال کے زندہ تو نہیں کر سکتا نا, یہ تو فیصلہ ہے. اور فیملی نے بھی اس سے ریکنسائل کیا ہوا ہے. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کو زندہ لاؤ. اس کو ذوالفقار علی بھٹو پہ اتنا لٹریچر لکھا گیا, اتنی پوئٹری ہوئی ہے کہ مطلب پوئنگنٹ پوئٹری,
اور میں آپ کو ایک مصرع ہی سناتا ہوں. یہ دس شوز ہاؤ ہز ڈیتھ افیکٹڈ آر سول. ایک مصرع ہے اس کی آزاد نظم کا افتخار عارف کی, اور یہ مصرع دیکھیے کس طرح جاتا ہے, اور پھر کیا اس میں پہلا مصرع ہی پڑھوں گا. مصاحبین شاہ, یہ سین دکھا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی ہے, اور ضیاء الحق اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہر طرف سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ لاڑکانہ میں 3 بسیں جلی ہیں, ایک حملہ ہوا ہے اس پہ پولیس اسٹیشن پہ, بٹ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. حیدرآباد میں انہوں نے بس جلا دی ہے, اسکول پہ حملہ کیا ہے, بس ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اب ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, ایوری تھنگ از انڈر. اب وہ جو کیبنٹ بیٹھی ہے وہ کہتے ہیں مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوؤں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہا, ہر طرف سکون ہے, سکون ہی سکون ہے. یہ بھٹو نے جٹلا دیا تھا. کشور ناہید کی نظم ہے کہ میں نے تعبیر خواب لکھی, جنوں بریدہ کتاب لکھی. اب کیا کیا یاد کریں اس کے. I know اعجاز صاحب, and it's naturally آپ کے sentiments کا بالکل اندازہ کیا جا سکتا ہے. It's a big day for you and your party and for your party leaders as well. اعجاز صاحب, لیکن جہاں پر چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کہی اور تسلیم کیا کہ عدلیہ ماضی کی غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی, آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں پاکستان کے ہر ادارہ آپ کو لگتا ہے کہ اس موڈ پر ہی نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو نہیں لگتا. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور نقصان اٹھانے ہیں, اور ہم نے کچھ نہیں سیکھا, ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. ہمارے شاعر, ہمارے ادیب, ہمارے دانشور لکھ لکھ کے مر گیا. جس طرح میں نے یہ آپ کو 1-2 نظمیں سنائی ہیں, اس پہ ہزارہ نظمیں لکھی جا چکی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پہ. میں مرزا مہران دا, میری راول جنج چڑھی, میرے سر تے میں خلت پائی جشن دی, تے میرے سر تے موت کھڑی. اب پنجابی میں, سرائکی میں, اردو میں لکھ لکھ بین ڈال ڈال کے شاعر اور حساس لوگ گئے بھٹو. ہم نے سیکھا کچھ نہیں. وی آر ریپیٹنگ دا سیم تھنگ. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ ہم ان عدالتوں کو ہی لے کے استعمال کر کے اور تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں. اور عدالتیں کس قسم کے فیصلے کر رہی ہیں؟ 40 سال بعد یہ عدالت سپریم کورٹ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا غلط ہوا ہے. یہ تو یہاں نظر آ رہا ہے. آپ ایک کیس میں ملزم کو اپنی صفائی کا موقع بھی نہیں دیتے. یہ واقعہ ہے. پروسیکیوشن کو کہتے ہیں آپ اپنا کیس بتاؤ. پروسیکیوشن سارا اپنا کیس جب انفولڈ کر لیتی ہے, لے بیئر کر لیتی, اب آپ اب باری آتی ہے ملزم کی کہ وہ 342 سیکشن کے تحت اپنا دکھائے, اپنا ڈیفینس لے, اپنی صفائی میں بیان دے, اپنی صفائی میں ثبوت دے. آپ کہتے ہیں یہ T20 کا میچ تھا بھائی صاحب, ہم نے تو 14 گھنٹے عدالت بٹھائی ہے, آپ کو بند کمرے میں ہم نے رکھا ہے. اب آپ کو یہ جو پہلی بیٹنگ ٹیم تھی, پروسیکیوشن جو تھی, اس نے 35 سکور کر کے آل آؤٹ ہو گئی ہے, پر میچ وہ جیت گئی ہے, میچ ختم ہے. ایک دوسرے کیس میں آپ کہتے ہیں یہ بھی دیکھ کہ جو بولر پروسیکیوشن کے بیٹنگ کر رہی ہے, پروسیکیوشن
ابھی باری آنی ہے ڈیفنس کی. آپ پروسیکیوشن کے بولرز کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے اپنے ہی گواہوں کو بالنگ کریں. پروسیکیوشن کے وکلاء کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ اس کو ملزمان کی جانب سے آپ گواہوں کو, اپنے گواہوں کو کی جرا کریں. یہ کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہوا ہے؟ کوئی دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. اور پھر آپ ایک اتنا بیہودہ کیس بناتے ہیں, وہ عدت والا. بالکل. اس میں آپ مطلب انگلستان میں تو یہ سرخی لگی نا کہ بانی تحریک, یہ بانی تحریک sentenced and convicted and sentenced for sleeping with his wife. اب یہ ہم جگ ہسائی ہماری ہو رہی ہے. اور اس میں بھی سزا سنا دی گئی دونوں کو. 31 سال آل ٹوگیدر بانی پی ٹی آئی فیس کر رہے ہیں. اعزاز صاحب, کیا ایک مجھے بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے, میں چھوٹی سی بریک شامل کروں گی, لیکن بریک کے بعد اسی نقطے سے آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا, کیا عمران خان صاحب کو بھی, جو کہ ان کی پارٹی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہ خود بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ یقینی بنایا جائے, جو ان کو میسر نہیں ہے, سو ان کو انصاف کے لیے بھی کیا اتنا ہی طویل ایک عرصہ لگ جائے گا؟ ایک بریک, آپ کی اجازت کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں. جی, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اعزاز صاحب, بریک سے پہلے جہاں پر ہم بات کرے تھے کہ عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل, طویل ایک کیسز کی فہرست ہے, ان کو کنوکشنز کا سامنا ہے, اتنا ہی عرصہ انصاف کی کو یقینی بنانے میں لگ جائے گا عدالتوں کو, اور ایک طرف ان کی پارٹی کو, جہاں پر آپ نے الیکشن سے قبل پورا سیناریو دیکھ لیا, سمبل بھی لے لیا, لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی, باوجود اس کے اگر لیڈ کر رہے تھے تو پھر ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئیں, تو اور یہ مخصوص نشستیں ان سے لے کر دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری صورتحال کو؟ میں تو بڑا اس سارے معاملے پہ مایوس ہوں. آج ایک بہت یہ بڑی خوشخبری بینچ کی ملی ہے, یہاں کوئی خوشخبری نہیں ملی. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک مومنٹ ہے جس میں کشادہ سینے اور دلوں کو کشادہ کرنے والا ہے. کیوں کہ ایک نیا پرائم منسٹر آیا, اس کو بھی ایک لارج ہارٹیڈنیس دکھانی چاہیے. یوسف رضا گیلانی کو جب پرائم منسٹر کا اس نے اوتھ لیا تھا اور تقریر کی تھی پہلی پارلیمنٹ میں, اس نے کہا تھا میں سب ججوں کو رہا کرتا ہوں, سب جج گرفتار تھے. اب ادھر ایک نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے, ایک نیا پریزیڈنٹ آ رہا ہے, دونوں کو کشادہ دل ہو کے اور اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جس طرح ان بیویوں کو پی ٹی آئی کی خواتین کو رکھا گیا بالکل زیادتی ہے. یاسمین راشد, وہ صبا جاوید, سنم جاوید, میں ان کے نام, سنم جاوید, اور عالیہ حمزہ ہیں, بے شک بالکل عالیہ حمزہ اور دیگر جتنی ہیں, ان کو رہا کریں. اور یہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں یہ مجھے تو کوئی اتنے پائیدار بنیادوں پہ نہیں لگتے. اور ایک نئی بگننگ کریں. دس از دی ٹائم ٹو بی بگر دین یور سیلف. اور اب زرداری صاحب کو تو آج جو گفٹ ملا ہے, اتنی ان کی جد و جہد کی کہ یہ بے گناہ ثابت کریں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو. ان کی تو جد و جہد, he has been so passionately concerned with it. But he as president رائٹ. اعزاز صاحب قطع کلامی کی معافی, بٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ بلاول صاحب اور زرداری صاحب ٹو پلے اے رول ان دس, کیونکہ بلاول صاحب کی انتخابی مہم جو ہے پوری اس بات پہ بیس تھی کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے ان کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, اگرچہ وہ حکومت کا ضرور حصہ ہیں, ہی ول ناٹ بی پارٹ آف دا کیبنٹ بٹ ہی ول بی پارٹ آف دا گورنمنٹ, ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ, اور صدارتی امیدوار ہیں زرداری صاحب. کیا وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں, اور کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کرنا چاہیے. یہ دیکھیں, یا ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے نا, اور ہمارے ہاں تو ایک انوگریشن ہے. یہ انوگریشن ہو یا جس طرح کورونیشن ہو,
یہ اس کے جو خوشیاں ہیں وہ بانٹی جاتی ہیں. اور میں ان کیسز کی ان کنوکشنز کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں نہیں مانتا ہوں. مجھے اس لیے نہیں ہے کہ یہ عمران خان کنوکٹ ہوا ہے. عمران خان میرا دوست ہے, میں مانتا ہوں, پر عمران خان کا نام آپ چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ ایک اس میں تو آئی ڈونٹ نو وائی دا سپریم کورٹ ڈنٹ انٹروین, ہیزنٹ انٹروین, ڈائریکٹلی ٹیکنگ دا ٹرائل اوے فرام دوز کو. ان ججز کو سزا ہونی چاہیے جن ججوں نے ملزم کی جانب سے پروسیکیوشن لائرز کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا, یا جنہوں نے بغیر سنے ملزم کی صفائی کو اس کو سزا دے دی ہے, یا وہ جو عدت والا کیس ہے. یہ اس قسم کی ان کو سزا ہونی چاہیے, اور ان لائرز کو ڈسبار ہونا چاہیے جنہوں نے شاہ محمود اور عمران خان کی طرف سے جرح کی ہے جبکہ وہ وکیل تھے اس کے پروسیکیوشن کے. بہت کچھ ہیلنگ چاہیے. آئی وانٹ ایوری اسٹون آن وچ ذوالفقار علی بھٹو's name was there to be restored on that building. I want every petition, every signature, کیونکہ یہاں ڈی بھٹوائزیشن کرنے کی کوشش کی گئی, کلینزنگ کرنے کی کوشش کی گئی. ضیاء الحق نے بھٹو شہید کی شہادت کے بعد اس نے کہا نام و نشان اس کا مٹا دو. اس کے کوئی دستخط مٹائے گئے, اس کی فلمیں جلائی گئیں. اینڈ وی نو دیٹ. When I was interior minister, I came to know a lot about that, but we could do nothing. اب ان کو ریکریٹ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں چونکہ ہمارے ساتھ صدر اسحاق تھے, وہ ضیائز تھے, اسلم بیگ صاحب آرمی چیف تھے, وہ ضیائز تھے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. پر اب اس وقت اپنا پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, اپنے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں وزیر اعظم کے. گو میں وزیر اعظم اور ان کی پارٹی سے ذرا کچھ مجھے ہچکچاہٹ اور ذرا شک و شبہ ہی رہتا ہے, پر شاید میں پیرانوئڈ ہوں اس معاملے میں. پر یہ اب ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اس میں مل بیٹھ کے وی شوڈ امپاور پارلیمنٹ. اب امپاور کس طرح کریں کہ پارلیمنٹ میں صحیح نمائندے آئیں. یہ خواتین کی سیٹیں جو پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں یا مسلم لیگ نواز کو یا کسی دیگر پارٹی کو, یہ غلط ہے, یہ نہیں صحیح, یہ درست نہیں ہے. اور میں یہ دست بستہ کہتا ہوں, اپنی جماعت کو بھی کہتا ہوں, ایسے نہ لیں. دیکھیں یہ کیا استدلال ہے اس کا الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن کا استدلال یہ ہے کہ یہ چونکہ سیکشن 104 میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان پارٹیز کو ہی جا سکتی ہیں جن جماعتوں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن, اور سنی اتحاد کونسل نے کنٹیسٹ نہیں کیا, اس کو جا ہی نہیں سکتی. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین برتر ہے قانون سے, اور قانون اگر آئین سے تجاوز کرے گا تو کالعدم ہوگا. آئین کہتا ہے نمبر 1, ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو اور یا اس کی بنیاد رکھے, صرف شرط یہ ہے کہ وہ رجسٹرڈ جماعت ہو. نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ یہ اس میں آئین پہلی بات کرتا ہے آرٹیکل 17 میں, اب آرٹیکل 51(6) میں وہ کہتا ہے کہ تیسرے دن الیکشن سے تیسرے دن 3 دن ملیں گے ان آزاد امیدواروں کو, اور یہ فورسبلی آزاد ہے, پر آزاد امیدواروں کو کہ یہ چوز کریں کون سی پارٹی کے ساتھ جانا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا پارلیمنٹری پارٹی, وہاں یہ نہیں کہتا کنٹیسٹنگ پارٹی. اب جتنی بھی میری چوائس ہے ایز اے ریٹرنڈ انڈیپینڈنٹ کہ میں اگر 165 سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے رجسٹرڈ, ان میں سے کسی کو چوز کروں. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف چوز کر سکتے ہیں وہ جس نے کنٹیسٹ کیا ہو؟ اب یہ میرا رائٹ لے رہے ہیں
یہ دیکھنا چاہیے رائٹ کس کا ہے. رائٹ یہ الیکشن کمیشن کا نہیں ہے, یہ رائٹ میرا ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے کہ میں اب جو پارٹی چوز کروں. میں گھوڑ سوار پارٹی چوز کر لیتا ہوں, تو گھوڑ سوار پارٹی کا میں ممبر ہوں. اگر تیسرے دن گھوڑ سوار پارٹی کے 20 انڈیپینڈنٹ ہو گئے, 20 شامل ہو گئے, تو وہ 20 کاؤنٹ کیے جائیں گے ان دی ریشو جو نکالنا ہے آف دی ویمن سیٹ اینڈ دی مائنورٹی سیٹ. میں مائنورٹی نہیں کہتا ہوں, مجھے یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آئین کے زبان ہے. میں کہتا ہوں بیٹر پاکستانیز, کیونکہ دے آر بیٹر پاکستانیز, دے ورک مور فار اس اینڈ ڈو ہارڈ دا موسٹ جابس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. اور پھر وہ ان میں سیسل بی چودھری ہے, ان میں کارنیلیس ہے, ان میں رانا بھگوان داس ہے جس کو چیف جسٹس بناتا تھا پرویز مشرف. اس نے کہا میں اس طرح نہیں بنوں گا. جس میں بیپسی سدھوا ہے, جس میں اپنا انجینئر ہے, جمی انجینئر ہے, جس میں the best of us are in our so-called minorities. The best businessmen, Kandawala, Zawaris, یہ مری والے اپنے, یہ بہت بڑے لوگ ہیں. So surely, like you said, Aizaz Sahab, the best of what we have and better Pakistanis for sure. But Aizaz Sahab, at the same time, پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے یہی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر, اور ساتھ ساتھ they've stopped these candidates جو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی, تمام کو جو سیٹیں گئی ہیں ریزرو سیٹس, ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ لینے سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. نوٹسز ایشو ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. آپ کو لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریورس ہو جائے گا؟ اس میں آئی ڈونٹ نو کہ ہائی کورٹ اس طرح ریسٹرین کر سکتی ہے اسپیکر کو یا قومی اسمبلی کو, اور وہ شاید اوتھ ایڈمنسٹر کر دے, بٹ دیٹ ول create a strife between the judiciary and parliament, جو میں نہیں چاہتا ہوں. اور وہ strife بڑی غلط ہوگی کہ اسپیکر صاحب کر دیں. اس میں ہائی کورٹ کو ویسے اختیار ہے, ہائی کورٹ کو وہاں پہ کہ بھی جو ممبرز ہیں ان کو ادھر ادھر بانٹ دیا گیا ہے, تو اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملے, تو ہائی کورٹ کو تو جورسڈکشن ہے, لیکن ہائی کورٹ کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ فیصلہ بہرحال ہوگا, یہ فیصلہ بہرحال ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں یہ سیٹیں واپس ہوں گی. وہ مہینہ لگ جائے, 2 مہینے لگ جائیں, اس میں اگر انہوں نے ووٹ کر دیا ہے کسی کو, ووٹ پروٹیکٹڈ ہے. ووٹ آرٹیکل 111 کے تحت, if a stranger to the house sits and votes in the in a proceeding, the vote is not cancelled. یہ اسی طرح ہے جس طرح آج میں ایم این اے ہوں, 2 سال بعد ٹرائیبیونل فیصلہ کرتا ہے کہ میں تو کوالیفائڈ ہی نہیں تھا, میری عمر ہی نہیں تھی 21 سال, میں تو ممبر ہی نہیں تھا ہو سکتا, تو وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے مجھے فرام ڈے 1. بٹ فار 2 years I have sat in parliament, I have voted for this, that and the other, all that is saved. رائٹ, بٹ اعزاز صاحب سائملٹینیسلی ہم نے یہی دیکھا گزشتہ ہفتے سے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر, تمام الیکشنز ہو چکے ہیں, ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملی اور پھر دیگر پارٹیوں میں چلی گئی. ابھی گزشتہ روز, اب 26 روز کے بعد الیکشن کمیشن نے, یو ہیڈ یور اسٹیٹڈ پوزیشن آن دس, الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے, وہ ڈس انفرینچائز بھی اس طرح سے ووٹرز کو نہیں کر سکتی تھے, وہ تمام اقدامات ان کی طرف سے لیے گئے. سو فارم 45 کو جو کہ پبلش کرنا تھا 22 فیبروری تک, ود ان 14 days آف الیکشنز, وہ 26 روز کے بعد کیے گئے. پھر فارم 45 میں جس قسم کی ٹیمپرنگ, مبینہ ٹیمپرنگ, اور اتنی بلیٹنٹ ہے کیونکہ اوور رائٹنگ نظر آ رہی ہے, وائٹ آؤٹ یوز کیا گیا ہے, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئی. اس کی لیگل ریمیڈی کیا ہے اعزاز صاحب؟ نہیں, ان کو تو اس میں تو گرفتار ہو جانا چاہیے.
all these people, including the Chief Election Commissioner. He should be arrested. इसको सीज करना चाहिए इस वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं. इस पे तो FIA should have been out of their offices into the Election Commission offices straight away. उससे इलेक्शन को भी सेव करने का फिर भी तरीका बता सकता हूँ मैं, पर उसको कता नज़र उसके ये लोग, ये तो इतनी फोर्जरी, ये तो फोर्जरी है, ये इसमें देर नहीं लगनी चाहिए. क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास वो भेजी गई हैं जो नवाज शरीफ के हल्के में जो फॉर्म्स हैं, अब उसमें ये सारी ओवर राइटिंग है. 10,000 1,070 वोट दे दिए नवाज शरीफ को, टोटल को भी 16,027 कर दिया है, और किसी जगह 10 पहले लगा दिया है, किसी जगह 5. ये तो सारी वो फॉर्म 53 वो नहीं है जो राजा सलमान राजा के पास है. ये फॉर्म 53 वो नहीं है जो बिलावल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से है. ये इन्होंने सब टैंपरिंग किया. अताउल्लाह तारर की भी आए फॉर्म 53, तो फिर देखेंगे. इन्होंने डाका मारा है हमारे वोटर पे और हमारे कैंडिडेट्स पे भी. इवन एज रिस्पेक्टेबल एंड एज admired as Bilawal Bhutto Zardari, he is the only politician in this entire election campaign who has come out solid, graceful, determined, focused और शाइस्ता ज़बान. ये तो उसको लाहौर शहर में वो सिंध से आके इधर कैंडिडेट बनता है, अताउल्लाह तारर से अड़ा देते हैं. अताउल्लाह तारर को जानता कौन है और मानता कौन है और पसंद कौन करता है? और ओन चौधरी. जी सलमान अकरम राजा वो से सलमान राजा को हटा रहा है. बट एजाज साहब, बिल्कुल कता कलामी की माफ़ी, वक्त कम है. एजाज साहब, ऐसे में आप चूँकि कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट होना चाहिए, ये फोर्जरी है, इतनी ब्लेटेंट फोर्जरी, और साथ साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि FIA ये इकदाम उठाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, चूँकि उनको अपने इदारों का पता है मुल्क के, वो IMF से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन ऑडिट करवाया जाए 30% ऑफ जनरल सीट्स. डू यू सपोर्ट हिज डिमांड सर? नो आई डोंट सपोर्ट हिज डिमांड. ये उसने ज्यादती की है, गलत किया है, और ये नहीं करना चाहिए. और लेकिन मुझे ये एक उसने सवाल जो किया है वो मैं आपको कहता हूँ वो दुरुस्त सवाल किया. ये नहीं करना चाहिए. ही शुड नॉट हैव रिटन टू IMF. पर एक सवाल उसने बड़ा अच्छा उसमें किया था अपने उसमें कि ये कर्जा वापस कौन करेगा. ये सवाल है, ये कर्जा वापस कौन करेगा. आप कहेंगे पाकिस्तान करेगा, हमें करना पड़ेगा. भाई हम कौन करने वाले? हम अशराफिया जो हैं, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं मेरे टैक्स से तो आप मुझे तो टैक्स बढ़ाते नहीं. अशराफिया जो है इनकम टैक्स एवेड भी करती है, उस पे नहीं. ये देगा गरीब आदमी, खाएगा इस कर्जे को अमीर आदमी. इसकी लैंड क्रूजर्स आएंगी, इसकी कोरियन और जापानीज गाड़ियाँ, चाइनीज़ गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आएंगी. इन सब प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स को चला जाता है. इन सब प्रोजेक्ट्स में अफसरशाही को बनेगी, ताजरों की बनेगी. अच्छा, गरीब आदमी की माचिस पे आप बढ़ाएंगे ड्यूटी, उसके साबन पे आप बढ़ाएंगे ड्यूटी, उसकी खड़ाओं जो होती है रबड़ की, उस पे आप ड्यूटी बढ़ाएंगे, और वो सारा पे करेगा गरीब आदमी. सो सारा 5% जो पाकिस्तानी है, बिल्कुल, और सारा जोर ही वो खाएगा इसको. बिल्कुल सही कह रहे हैं एजाज साहब. वो खाएगा 5%. मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये जो सहाफ़ियों पे हो रहा है इस पे भी कमेंट कर दीजिए.
عمران ریاض صاحب ہیں, ان کو دوبارہ 4 مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پہلے بھی اریسٹ کیا گیا, دوبارہ اریسٹ کیا گیا ہے, دہشت گردی کے مقدمات ان پہ لگا دیے گئے ہیں, کہا گیا کہ زبان پاک کے باہر پولیس پر حملہ انہوں نے کیا تھا, سرکاری گاڑیوں کی توڑ پھوڑ میں یہ ملوث تھے, سو تمام الزامات لگا کے پیٹرول بم بھی سنا کے بنانے کا بھی الزام ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. اسد طور کو ایک طرف ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے عدلیہ تضحیک کیس میں. آپ کو یاد ہے ارشد شریف صاحب کے بھی لیے جس طرح سے زمین تنگ کی گئی تھی, جتنے مقدمات ان پہ پورے ملک بھر میں بنا دیے گئے تھے, الٹیمیٹلی ہم نے کیا دیکھا, ایک بار پھر ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت نظر آ رہی ہے. یہی کچھ جاری رہے گا اعزاز صاحب؟ علینا بدقسمتی سے یہ جاری رہے گا, پر یہ کیوں جاری رہے گا؟ اس لیے کہ میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا, یہ عرض کی, میں نے کہا میں آپ کے پاس 8-10 ایگزامپلز لے کے آیا ہوں, اور ایگزامپلز کیا ہیں کہ یہ صاحب اٹھائے گئے ہیں, غائب ہو گئے, اور یہ کہاں رکھے گئے ہیں, مہینے بعد یہ واپس آتے ہیں اور اپنے لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں, اور سیاست کو چھوڑتے ہیں یا پارٹی کو چھوڑتے ہیں. جس پارٹی میں چاہتے ہیں وہاں آپ چاہتے ہیں وہ اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, ان کا سافٹ ویئر ہی بدل جاتا ہے. اب میں نے کہا چیف جسٹس صاحب, دیر از اے پیٹرن ٹو اٹ, دیر از اے سملر فیکٹ ایویڈنس, کہ جو جاتا ہے وہ یا ایک اینکر کے پروگرام یا گھر پہ نمودار ہو رہا ہے, ایک دوسرے اینکر کے گھر میں, ایک تو استحکام پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ کے اور اس نے آ گیا. اب یہ سملر فیکٹ ایویڈنس, ان سب کو بلا کے آپ پوچھیں کہ یہ بھائی کون کس نے آپ کو رکھا ہوا تھا. دس از نو راکٹ سائنس. میں نے یہ بھی پروپوز کیا اس پٹیشن میں کہ آپ ایک ہیومن رائٹس کمیشن بنائیں یا ڈس اپیئرنس کمیشن, جس میں آپ یہ ریٹائرڈ جج کو نہ رکھیں. ریٹائرڈ جج کی کوئی نہیں سنتا, جاوید اقبال کی. آپ ایسے جج کو رکھیں سپریم کورٹ کے جس کے کم از کم 2 سال ابھی باقی ہوں, اور پھر ان کو رکھ کے چیئرمین, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پریزیڈنٹس آف 4 پروونشل بار ایسوسیشنز, وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل, چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, چیئر پرسن ویمنز اسٹیٹس آف ویمن. رائٹ. ابھی سنو, پی ایف یو جے پریزیڈنٹ, an officer nominated by DGISI, at least Major General level, جی, and additional IB. میں نے کہا ان کو بھی رکھیں, ان کو رکھیں. اور یہ اگر کیونکہ الزام اب ادھر لگ جاتا ہے, الزام ان ایجنسیوں پہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں, بالکل بے گناہ ہیں, مانتے ہیں, ان کو اسی میں رکھیں تاکہ الزام تو نہ ان پہ لگے, بالکل, اور شاید واگزار زیادہ لوگ ہو جائیں. اب اس معاملے میں ٹھیک ہے, یہ مجھے کسی نے نہیں کہا جو ادھر سے ہو کے آیا ہے, وہ چاہے وہ اعظم خان ہے, چاہے وہ حبیب فاروق حبیب فیصل آباد والا, جی فاروق حبیب ہے, کسی نے مجھے صرف یہ کہا عمران ریاض نے کہ مجھے بلائیں چیف جسٹس صاحب عدالت میں تو میں اس کو میں بتاؤں گا. اور آج حال یہ اس کو چیف جسٹس صاحب نے بلانے نہیں, کسی کو بلایا ہی نہیں چیف جسٹس صاحب. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں ان کا کیس یہ ملیحدہ کریں گے, یہ ان میں سے کوئی آئے تو آئے, تو آپ نہیں آ سکتے. رائٹ. جی انفارچونیٹلی وہ عمران ریاض بیچارے کو دوبارہ گرفتار اب کر کے وہ یہی سب کچھ جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے. بٹ تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم سر, بہت شکریہ. سینئر ماہر قانون اعزاز احسن صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, جنہوں نے کہا آج جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے انتہائی اہم کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ یہ گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے. انہوں نے کہا انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں اس کو نوٹس کیا جائے گا, یہ انتہائی ایک بڑا فیصلہ, ایک اہم فیصلہ ہے. اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اقدامات کو لے کے اعزاز صاحب تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جائے,
FIA حرکت میں آئے اور یہ ایک انتہائی سیریس یہ فوجری کے مرتکب ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح سے یہ فارم 45 گزشتہ روز جاری کی اپنی ویب سائٹ میں اور ایک تاخیر سے ڈیڈ لائن بریچ کرنے کے بعد اور جس قسم کی فارم 45 ہے سب کے سامنے. ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہی ہیں شندانہ گلزار صاحبہ. آپ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. شندانہ صاحبہ السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. شندانہ صاحبہ, گزشتہ روز یو میٹ ود یور پارٹی چیف اور جب سے وہ جیلڈ ہیں, جب سے وہ قید میں ہیں, اس کے بعد آپ کی یہ پہلی ملاقات تھی. ہم چاہیں گے کہ ناظرین تک آپ وہ شیئر بھی کریں. اور ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی تھی اور وہی 9 مئی کے حوالے سے اس پریس ریلیز میں ذکر بھی کیا گیا ہے کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دی جائے گی. عمران خان صاحب نے ریٹریٹ کیا ہے, انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کا عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے. سو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ رسپونڈ ضرور کریں. شکریہ لینا. 2 چیزیں, کل جب خان صاحب سے ہم ملنے گئے تھے, ہم زیادہ ایک بڑا گروپ تھے اور ان سے جنرل باتیں زیادہ ہوئیں, لیکن ان سے ایک اسپیسیفک سوال جو پوچھا گیا کہ آپ کا کیا اوپینین ہے پاکستان میں جو اس وقت کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے, ان پرٹیکولر 9th میں, کہ دیر شوڈ بی اسٹرائف بٹوین دی انسٹیٹیوشن اینڈ دی پارٹی. ہی واز ویری کلیئر آن دیٹ کہ میرا مسئلہ افواج پاکستان سے نہ تھا, نہ ہے, نہ میرا پولیس سے ہے, نہ میرے کسی ادارے سے ہے. لیکن ہاں, انڈیویجولز ہر ادارے میں ایشو ہے, کیونکہ جب امریکہ کے کہنے پہ ہماری حکومت گرائی گئی, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے میں اب ڈونلڈ لو کا بھی ہونے لگا ہے, کانگریسنل انکوائری اس کی ہونے لگی ہے کہ اس نے خط میں کیا لکھا, کیا کیا اس نے, کیونکہ بہت زیادہ کانگریسمین اور سینیٹرز اب تپ رہے ہیں کیونکہ ان کی انٹرنیشنل بدنامی بہت ہو چکی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کہی کہ انہوں نے جرنلسٹ سے بات کی اباؤٹ کہ آگے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہے اس میں آپ کی جماعت کے سربراہ, آپ کی جماعت کے لیڈرز, ان پہ ہی الزام ہے فار آرکسٹریٹنگ دی 9th میں انسیڈنٹ. سو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے 9th میں کوئی پولیس والا, کوئی افواج پاکستان والا اس فرزائن اور شہید نہیں ہوا, اور اللہ کا شکر ہے کہ سویلینز بہت زیادہ شہید ہوئے تھے. کل پرسوں اگر آپ نے جنید اکبر صاحب کی تقریر سنی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ 34 شہداء تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفن کیے, 200 لوگوں کو وہ لے کے گئی ہسپتال. جتنے PTI کے ورکرز تھے یا MNAs تھے, چاہے وہ 9 مئی کو پاکستان میں تھے یا نہیں تھے, جن پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز اور 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہوئے تھے, جس لمحے انہوں نے PTI چھوڑی تو ان سب کے خلاف اینٹی ٹیررزم کیسز معاف کر دیے گئے, پرووائڈڈ وہ نون میں, پیپل میں یا خٹک یا ترین کی پارٹی میں چلے جائیں. تو آئی تھنک یہ ایک مذاق ہے پاکستان کے ساتھ, اور ٹیررزم ایک بہت سیریس چیز ہے. اور یہی بات ابھی بریک سے پہلے, قطع کلامی کی معافی, لیکن بریک سے پہلے بھی ابھی یہی بات اعتزاز احسن صاحب بھی کر رہے تھے کہ یہ اس پر کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ کس طرح سے یا وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے جو ہے وہ آپ کے پرانے لیڈر جو ہیں وہ برآمد ہو رہے تھے اور لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے. بٹ شندانہ صاحبہ, آپ نے سائملٹینیسلی جہاں پر ایک بات یہ بھی گزشتہ روز بھی ذکر کی تھی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری فکر نہیں کرو, میں نے 7 ماہ اگر یہ گزار لیے ہیں تو 7 سال آگے بھی گزار سکتا ہوں. لیکن سائملٹینیسلی ہم نے گزشتہ روز دیکھا آپ کی جماعت نے وہ قرارداد بھی لے کر آئے, بانی PTI کی رہائی, آپ کے لیڈرز کی رہائی, ورکرز کی رہائی کے حوالے سے. اس کا بھی کیا سکوپ دیکھ رہی ہیں ان حالات میں جہاں پر آپ کو آلریڈی ایک چیلنج کا سامنا ہے؟ آپ کا مینڈیٹ, عوام نے آپ کو 8 فروری کو ووٹ دیا, مینڈیٹ دیا, لیکن مینڈیٹ کو سیکیور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نہیں کر سکے, اور ایک جدوجہد ہے جو ابھی بھی کب تک جاری رہتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے لینا, اس وقت یہ باتیں PTI کی اور عمران خان کی بقا کی نہیں ہے. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے لوگ میری بات سن کے بور بھی ہو جاتے ہوں گے, بٹ میں نے اپنی پہلی, دوسری اور تیسری بجٹ سپیچز میں کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے, ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ نون لیگ اور پیپل پارٹی والے دے آر ناٹ نون فار ڈسکریشن. ان کی تو ساری باتیں اسمبلی میں یہی ہوتی تھی, ایک کہتا تھا مریم کو PM بنانا ہے, کہتے تھے بلاول کو PM بنانا ہے, اور جو ڈیل کرنی ہے ہم کر لیں گے. تو ہم سب کو پتا تھا کہ یہ پاکستان دوست نہیں ہے, یہ لوگ جو موروثیت کے نام پہ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے, ورنہ 40 سال کچھ بھی کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے کر لیتے, ان کو کس نے روکا تھا. دوسری بات, جو چیز آپ نے کہا کہ ایک قرارداد ہوئی ہے, ہم تو خان صاحب کے لیے کوئی احسان کسی سے نہیں مانگ رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں ڈیو پروسیس آف لا.
جس طرح پاکستان میں تمام قیدیوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ہوا. نواز شریف کو تو خیر ایکسٹرا جوڈیشل ریلیف ملتی ہے ان کے کیسز، بلکہ شہباز شریف کو تو 16 ارب کی چوری معاف کر کے پی ایم بنا دی. جس دن ان کی ہیئرنگ تھی ان کو پی ایم کرا دیا، ان کی اوتھ لے دی. تو میں تو ادھر جاتی بھی نہیں ہوں. جو ان لوگوں کو چوروں کو جو ملتی ہیں آرام اور آسائشیں اور وسائل ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے کے تھرو، ہم تو خان صاحب کے لیے صرف وہ جو آئین پاکستان جو اسلام قرآن اور قانون کا مجموعہ ہے کہ اس کے تھرو جب ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ پٹیالہ جیل میں کسی جیل میں بھی خان صاحب کا ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں پتہ ہے سارے کیس جھوٹے ہیں، لیکن چاہے وہ بیٹ والا کیس ہے چاہے گھڑی والا، یہ سب جھوٹ ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن کیونکہ اس وقت امریکہ کے غلام پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ کثرت میں پائے جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں 3-4 سال سے کہہ تو 6 سال ہو جائیں گے، اور آپ کے شو پہ بھی میں کہہ چکی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نون میں، پیپل میں، ایف میں، اے این پی میں، سب پارٹیز میں اچھے لوگ ہیں. پرابلم موروثی پارٹیوں کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. تو ہم خان صاحب کے لیے کوئی احسان نہیں مانگ رہے. اور خان صاحب نے جو کہا کہ میں جیل میں 7 سال اور بھی رہوں گا، اٹ واز ان ریسپانس ٹو اے کوسچن وی آسکڈ ہم کہ سر ہمیں یہی ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم مذمت کریں جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، جو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. شانگلہ میں ہمارے 2 بچوں کو قتل کر دیا گیا الیکشن کے ایک دن بعد، 12 زخمی ہوئے، شاید خٹک پہ فائرنگ ہوئی. تو ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں اٹھائیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ دے دے، آپ کو یہ کوئی نقصان نہ دے دے. جس طرح مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ اس کا سر قلم کر دو، خان صاحب نے اس میں بولا کہ میں نے 7 مہینے گزار لیے ہیں، 7 سال بھی گزار سکتا اور موت مجھے ایک دن اللہ نے دینی ہے، وہ میری کوئی نہیں روک سکتا. بٹ کام ٹھیک کرو اس عوام کے لیے. مریم اورنگزیب نے ویسے اس کی وضاحت بھی دی تھی، اگر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ nip the evil in the bud. بٹ ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور رسپونڈ کریں. آپ نے ایک مبینہ آڈیو لیک جو سی ایم پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ ان کے متعلق بات کی ہے، جس پر اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کورٹ آف لا میں جو ہے وہ لے کے جائیں گی. وڈ یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو دس؟ اور یہ کون سی مبینہ آڈیو لیک کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی لیک یہ تو اسی ٹائم ہوئی تھی. ہمارا ایک بیچارہ ورکر تھا، وہ اسپیشل چائلڈ تھا، ڈفرنٹ چائلڈ تھا، جسے ہم معذور کہتے ہیں عام فہم اردو میں. تو وہ تھا تو ایج میں بڑا تھا، سائز اس کا بڑا تھا، بٹ وہ کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ سٹنٹڈ گروتھ، ایک مینٹلی انفٹ بچہ تھا. ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے کیونکہ اس کو عرصہ بھی کافی ہو گیا ہے، اور اس کو بہت مارا. اس کی اگر آپ کو یاد ہے فورینزک آئی تھی، وہ سب ڈاکٹرز نے دکھائی تھی کہ اس کو 26 ایسے ڈفرنٹ اس کے جسم پہ اس کو گھاؤ لگے تھے. اتنی ٹارچر اس کو کیا تھا انکلوڈنگ ہز پرائیویٹ پارٹس کہ وہ بیچارہ اس کی تاب نہ لا سکے، مر سکا. اور تو گناہ صرف یہ تھا کہ جب اس کو مار رہے تھے تو بار بار بول رہا تھا عمران خان زندہ باد. یہ باتیں بھی ہمیں جیلوں سے پتہ چل گئی. ہم سارے تو جیلوں سے ہو کے آئے ہیں. دیکھیں ایک بندہ جو جیل ہو آتا ہے نا، اس کا ڈر پھر ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کے دماغ سے وہ چیز شہریار افریدی اگر اس کی ٹارچر کی باتیں آپ سنیں جی، تو اس بچے کو بٹ دی اسپیسیفک آڈیو لیک دیٹ یو آر اسپیکنگ آف شندانہ صاحبہ، اس سے متعلق بتائیے گا، بیکاز اس پر ایک بہت زیادہ ایک سخت ریاکشن آیا ہے نون لیگ سے. سخت اس لیے آیا کہ گلٹی ہے نا، گلٹی نہ ہوتے تو پرواہ نہ ہوتی. میں نے ان کو ایک جواب نہیں دیا، میں چپ، بیکاز آئی نو یہ آڈیو لیک جب آئی ان دنوں میں ضلع شاہ والی، اس میں میں آپ کو لنک بھیج دیتی ہوں، وہ آپ کو ٹویٹر پہ انٹرنیٹ پہ ہر جگہ مل جائے گی. وہ مریم نواز پرانی آڈیو لیک ہے، اس میں کہہ رہی ہے کہ کسی اپنے انکل کو فون کیا، پتہ نہیں اس کا انکل کون ہے، شہباز شریف ہے کہ کوئی میڈیا والا ہے، اور وہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ضلع شاہ کا مرڈر، میں پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دوں گی کہ ہائے ہم نے تو نہیں مارا، اور پھر میں یہ کہوں گی کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی والوں نے اس پہ گاڑی پھرائی ہے اور اس کو خود مارا ہے. تو یہ اس کی آڈیو لیک تھی. آخر میں شندانہ صاحبہ یہ بتا دیجیے گا، وقت کی کمی ہے، احتجاج جو سنڈے کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس سے پہلے پریزیڈنشل الیکشنز میں بھی بوائیکاٹ تو نہیں کر رہی آپ کی جماعت، اور احتجاج میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ہمارا جو سنڈے کو مین ایشو ہے کہ انہوں نے ہمارے ریزرو ویمن خواتین کی سیٹیں چرا لی، اقلیتوں کی چرا لی. یہ لوگ ڈرامہ کرنے والے ہیں، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ووٹ کو عزت دو. مذہبی اقلیتوں کی سیٹیں چراتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، خواتین کی سیٹیں چراتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی. آئین کی کس شک میں لکھا ہوا ہے؟ تو ہم اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے سنڈے کو. ہم پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور میں اکثر اپنے حلقے میں، مجھے نہیں پتہ باقی کیا آرڈر دیں گے، بٹ میرے حلقے میں تو ایک ڈائریکٹ میرے لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نہ اپنے پی ٹی آئی کا ماسک پہننا ہے، نہ جھنڈا لگانا ہے، نہ ہاتھ میں کوئی مفلر پہننا ہے. تو خان صاحب کے ماسک کے ساتھ اسمبلی میں آ جاتے ہیں آپ کے تمام جو کولیگز ہیں. تو وہ میں ہی تھی اور کوئی نہیں تھا، میں ہی تھی، اور میں نے اپنا پہلا چہرہ دکھایا کیمرے میں، اور پھر کس کی ہدایت میں ویسے یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ We're all Imran Khan. This entire country is Imran Khan right now. آپ جتنا حق کو دبائیں گے وہ اتنا ابھرے گا. یہ تو it's mother nature. The more you suppress, the more it will come out. Right. Thank you so much, Shandana Saiba, for joining and sharing your views. Shandana Gulzar Saiba, senior رہنما پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی، اس وقت ہم سے بات کہی تھی، جنہوں نے کہا کہ
حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ ایک طرف آپ نون لیگ کی جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں ان کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے جائے تھے اوبیسلی سوشل میڈیا پہ تمام اس کی مذمت کر رہے تھے. جو رویہ انہوں نے فیس کیا, جس قسم کا ایٹیٹیوڈ, جس قسم کا بیہیویئر, پھر سوالات کا جو جن کا ان کو سامنا رہا, اس کی مذمت کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شندانہ گزار صاحبہ بھی یہی کچھ فیس کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. جس قسم کے الفاظ اور جس قسم کی برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کی ابھی تک کسی نے مذمت نہیں کی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ضلع شاہ کا جو کیس ہے اس کو کھولا جائے گا تو بہت کچھ ایویڈنس سامنے آ جائے گا. مبینہ جو آڈیو لیک کا وہ ذکر کر رہی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بالکل وہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے, ان کے پاس وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیلوں کا سامنا کرنے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ پہلے بھی جیلیں فیس کر چکے ہیں. سو اگر کورٹ آف لا میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا اریسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اور گفتگو کر رہی تھی شندانہ گلزار صاحبہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.